बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अवाम इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान भी चौपट होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह डील हुई थी लगता है खराब हो गई है। अचानक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन क्यों पहुंचे हैं और जिस हवाले से नवाज शरीफ ने दावा किए है उस पर अब नवाज शरीफ के हामी साफी भी क्यों तनकीद करना शुरू हो गए। 2018 के इलेक्शन के मौके पर DGISI कौन थे ये भी आपको बताना है। इलेक्शन पर भी क्या क्रॉस तो नहीं लग गया या सिर्फ नवाज शरीफ पर क्रॉस लगा है। नैब रेफरेंसेस की दो गाड़ियां आज जो है दो गाड़ियों में भर के वो रेफरेंसेस अदालत में जब पहुंचे हैं तो माहौल कैसा था। इमरान खान से बगावत करने वाले चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी उनका भी एक स्कैंडल सामने आया है। ये स्कैंडल क्या है इसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इमरान खान को इख्तियार से अलहदा करने से पहले भी एक मिसकैलकुलेशन हुई। तवक्को थी कि जब इमरान खान को हटाएंगे तो मिठाइयां तकसीम होगी, वैसा भी नहीं हुआ। और अब भी किस तरह ताकतवर हल्के और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे फंस गए हैं, इसकी तफसील पर तो हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि चेयरमैन सादक संजरानी अब उनके जो भाई है उन पर तुहीमे अदालत लगी है। और ये तुहीमे अदालत क्यों लगी है ये आपको बताता हूं। आप देखिए कि किस तरह लोगों की पार्टियां तब्दील होती है, फिर उनसे मदद ली जाती है और फिर उनको नवाजा जाता है। ये छोटी सी नवाजिश है और बड़ी नवाजिशात जो है वो तो अलग है। खबर ये है जी कि चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के 33 साल भाई राजक संजरानी को 22 ग्रेड के सरकारी अफसर के बराबर 27 साल के लिए इस्लामाबाद में सरकारी रहायशगाह दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 दफा नोटिस करके जवाब तलब किया। जवाब देने की बजाय राजक संजरानी ने अदालती दायरा अख्तियार का सवाल उठाया। अब जस्टिस बाबर सत्तार ने राजक संजरानी को कल के लिए तौहीन अदालत यानी आज के लिए तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है कि जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इस्लामाबाद में कैटेगरी 1 रैश ग्रेड 21-22 ग्रेड के अफसरान के लिए मुख्तस है। राजक संजरानी को बतौर MD सैंडक मेटल्स लिमिटेड बलूचिस्तान कैटेगरी 1 रैश अलाट की गई। राजक संजरानी 2019 से 2046 तक के लिए कैटेगरी 1 रैश अलाट कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग स्टेट ऑफिस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन करने के अंदर नाकाम रहे हैं। तो अब ये छोटी छोटी जो है वो आप देखें नवाजिशात होती है और इशारों पे नाचने वाले जो लोग हैं वो फिर जब नाच रहे होते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि किस तरह जो है वो नवाजिशात होती है। जैसे फजल रहमान के जो भाई थे जियाउर रहमान साहब, उनको भी पंजाब के अंदर लाया गया था और ये माहौल पैदा किया गया था। तो आज बिल आखिर जो नैब रेफरेंसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर के फैसले पर वो खुल गए। अब एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो मामला था वो काजी फायज ईसा हैंडल नहीं कर सके और वो भी आगे चला गया। तो अब अक्टूबर की जिन तारीखों के अंदर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी का जो ऐलान का ढोल पीटा गया है, लगता यह है कि नवाज शरीफ इस तारीख को वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि इसके लिए उनको सीधा जेल जाना है। और अगर पंजाब हुकूमत कुछ राहत देगी तो फिर भी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो ये सारा जो मामला है इसके अंदर एक तो ये कि नैब हुकाम अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस रिकॉर्ड लेकर आज एहतसाब अदालत पहुंच गए जी। नैब टीमें 2 गाड़ियां भरकर 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में लाए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के नैब केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश हुआ है। शहद खका नवासी, मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार के मुकदमात का रिकॉर्ड भी अदालत के अंदर पेश किया गया। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, ओमनी ग्रुप के नैब केसेस का रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत के अंदर पेश कर दिया गया। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है और कामरान खान ने तो मिशन रोको इनकलाब रोको का नारा लगा दिया और बताया है कि शहबाज शरीफ अपने भाई के पांव पड़ने गए हैं कि जो कट्टा शहबाज नवाज शरीफ ने खोला है इसमें तो सारे मारे जाएंगे, लिहाजा ये गारंटी के साथ वजीर आजम बनने की तहरीरी गारंटी के साथ तहलका खेज आदम का इजहार कर रहे थे
کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. اب ہمارے بہت سے جو صحافی ہیں ان کا بڑا امتحان ہے, یہ بڑی عام بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ کچھ جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اے پولیٹیکل کہہ رہے تھے. جب عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھی, جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پیش ہوئی, اس دوران ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہے, جو اصل میں زرداری اور نواز شریف کے بھی اس کے اندر بڑے بڑے نوکر ہیں, تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو گئی ہے. لیکن اب وہ کہنا شروع ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی ہے, غیر سیاسی نہیں ہے, چونکہ اب بات ان کے مالکوں کی طرف آ رہی ہے. اب یہاں پر دو تین چیزیں بڑی عام ہیں. ایک تو یہ کہ محمد مالک نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب دبئی آئے تو اس کو ایک عام شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ عام شخصیت کون ہے؟ اشارہ یقیناً آرمی چیف کی طرف ہے, چونکہ انہی دنوں کے اندر آرمی چیف جو ہے انہوں نے بھی ایک وزٹ دبئی کا کیا ہے, تو اب وہ شاید ان کی طرف اشارہ ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی اور وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی. تو ایک اشتہاری مجرم بغورے سے بات چیت جس نے بھی کی ہے, وہ ریاست کا جتنا بھی اعلی عہدیدار ہے, تو اس پر تو الٹا فوجداری کیس بنتا ہے اصول کے مطابق, لیکن پاکستان میں اصول تو نہیں ہے. دوسری طرف ایک بات ڈاکٹر شہباز گل نے بڑی عام کی ہے, وہ کہتے ہیں واٹس ایپ میڈیا اور راتب خوروں کی ڈیوٹی. اب نواز شریف کی ممکنہ آمد میں ہوا بھرنا ہے. نام نہاد جمہوریت کے لمردار صحافی اور دانشور بے شرمی سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنانے میں عوام کا کوئی کردار نہیں ہوگا, فیصلہ ہو چکا ہے, نواز شریف آ رہا ہے, اس کو گارنٹی دے دی گئی ہے وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ کتنے شرمناک اور بدبودار کردار ہے صحافت کے اندر, جو یہ بیانیہ جو ہے وہ تاثر بلڈ کر رہے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ سب سے عام, ندیم ملک نے کہانی کھولی ہے اور یہ بڑی توجہ دلائی ہے انہوں نے, اگرچہ لوگوں کے نوٹس میں تھی, کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہے اس پر ایک بیانیہ نواز شریف بنا رہے ہیں کہ 4 ججز کے خلاف کارروائی کرنی ہے, 2 جرنیلوں کے خلاف کرنی ہے, اور اس کا آپ انہیں جواب بھی دینا ہوگا کہ یہ صرف بڑک بھی, وہ شاید انہوں نے ماری تو بڑک ہے, مذاق کے اندر بھی کیا ہوگا تاکہ کوئی نہ کوئی بیانیہ تو چاہیے, لیکن وہ شاید ان کو پیغام دیا جائے کہ مذاق میں بھی یہ جو ہے اس طرح نہیں کرنا. اب وہ ندیم ملک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے سسر کو کہہ کر ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کروایا تھا. شہباز شریف نے قمر جاوید باجوہ کے سسر سے خفیہ مذاکرات کیے تھے. اب یہ قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے سے پہلے, جب ان کو آرمی چیف بنانا تھا, تو ندیم ملک کہتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ ان کو آرمی چیف بنانے سے پہلے قمر جاوید باجوہ کا جو سسر ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہم آپ کے داماد کو آرمی چیف بناتے ہیں, لیکن ہمارے یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے تو اس کو آپ نے ہٹانا ہے. تو جنرل رضوان اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو ہٹا کر فارغ کیا گیا اور ان کی جگہ پر جنرل نوید مختار, ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کا کہا گیا تھا. پھر باجوہ صاحب آئے اور کچھ وقت کے بعد یہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیے گئے نوید مختار. پھر ٹویٹ کا معاملہ آیا, جب کہا گیا کہ ریجیکٹڈ, تو معاملات جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو گئے. اب معاملات خراب ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی سی تھے جو ہے وہ جنرل فیاض حمید, لیکن اب اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے وہ جنرل باجوہ پر بھی ہو رہی ہے, جنرل فیاض پر بھی ہو رہی ہے, جبکہ 2018 کے الیکشن میں جنرل فیاض حمید ڈی جی سی تھے اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ تو فیصل مختار جو ہے, فیصل مختار کہہ رہا ہوں, نوید مختار جو ہے وہ نوید مختار جو ہے وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو وہ تو مریم نواز کے اور وہ چودھری منیر کے وہ تو بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, تو لہذا ایک اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگوایا. تو آپ جنرل فیاض حمید جو اس سے نیچے تھے اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں, جنرل باجوہ جو اوپر سے اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو موجود تھے وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس پر جو مرضی سے لگوایا اور مذاکرات کیے, یہ بڑا عام معاملہ ہے اور اس پر تنقید نہیں ہو رہی. اور پھر جنرل باجوہ کو لگانے کے اندر جو جس طریقے سے یہ سارا بارگیننگ ہوئی اور ڈیل کی کہ ہمارا بندہ آرمی چیف ہے, وہ پھر اس کے بعد آج اتنا وویلا اور شور جو ہے وہ کیوں منایا جا رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑا عام معاملہ ہے, وہ یہ کہ اصل چیز وہی ہے کہ سب مس کیلکولیشن ہوئی ہے.
بعض اوقات بندہ ایسا معاملہ چھیڑتا ہے کہ وہ گلے پڑ جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی. عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، مٹھائیاں عوام نے تقسیم نہیں کی بلکہ عوام اس کے حق میں کھڑی ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا پچھلے 16-17 مہینے میں جو معاشی تباہی اور بربادی ہوئی، اس نے عوام کو اور مشکلات میں ڈالا، اور اس طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پلس جو قبائل ہیں ان کے خلاف ذہنی طور پہ کر دیا. پھر تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی گئی، ناجائز بوگس کیسز بنائے گئے، ان کو اندر کرنے کے لیے اس سے عوام کے اندر اور نفرت پھیلی ہے. تو اب ظاہر ہے الیکشن ہوں گے، دھاندلی تو ہوگی، ابھی بھی دھاندلی ہے. یہ دھاندلی ہے کہ آپ پہلے پوری تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں، تو الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اصل میں تو تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تو اور معاملہ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی سے جو نکلے وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوں، وہ ان کے اور رپڑ ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ اور کیا چاہیے. آپ پورے پاکستان میں کرپشن کرنے کے باوجود اپنی آپ جو ہے وہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں، آپ سرکاری مشینری آپ کے انڈر ہے اور آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں جو نون لیگ ہے اس کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر. تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جتنی دھاندلی کی جا سکتی ہے، ابھی عوام کے اندر جو نفرت کی علامت ہے نواز شریف یا زرداری، ان کو زبردستی بٹھا بھی دیں گے. مزید جو ہے وہ آپ الیکشن والے دن دھاندلی کر کے رزلٹ روک کے، تو پھر بھی عوام جو ہے وہ اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی. لوگ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، پھر احتجاج ہوں گے، پھر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پھر وہ 75 ارب ڈالر اور 100 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ تو نہیں آنی جب وہ دیکھیں گے. تو اب ان حالات کے اندر جب تک عمران خان کو ڈسکریڈٹ نہ کر دیا جائے، عوام کی نظروں میں گرا نہ دیا جائے اور عوام اس سے نفرت نہ کرے، اس وقت تک الیکشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اور اس معاملے کے اندر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، عمران خان پر نشے کے الزامات لگائے گئے، وہ سارے الزامات کمزور ثابت ہوئے اور غلط بیانی پہ مبنی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فرار تھا. عمران خان اب دھڑلے کے ساتھ وہ موجود ہے جیل کے اندر، جیل میں ہونے کے باوجود وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس وقت صرف نواز شریف پر، جیسے نصرت جاوید نے کہا ہے کہ کراس لگا ہوا ہے اور ابھی تک قائم ہے، اور یہ سارا جو سٹیج ہے وہ شہباز شریف کے لیے وہ کہتے ہیں سجایا گیا ہے، لیکن الیکشن پر بھی ابھی تک کراس لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس ماحول میں زبردستی کے تحت جو بھی الیکشن ہوں گے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہی وجہ ہے کہ ابھی نواز شریف کی جو واپسی ہے، چونکہ وہ الیکشن سے مشروط ہے اور الیکشن اگر تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی ہے. تو عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود چونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، تو عوام اور عمران خان ایک طرف ہے، باقی سارے قبائل ایک طرف ہے، اور اس کا کوئی توڑ ابھی تک کسی کے پاس نہیں نکل رہا. دھاندلی کرنے کے باوجود بھی کامیابی ممکن نہیں ہے. پھر نواز شریف کو اگر اقتدار میں لے آئے تو پہلے کتنی مرتبہ ٹسل بنی ہے فوج کے ساتھ، اب کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹسل نہیں بنائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے روزنامہ نئی بات کے جو عام صحافی ہے طارق عزیز صاحب، انہوں نے بڑی عام یہ رات کوئی خبر بریک کر دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بہت کچھ طے ہونا باقی ہے. کئی معاملات پر ایف اینڈ بٹ موجود ہے. نواز شریف کے مقتدر حلقوں سے کچھ مطالبات ہیں جن کی یقین دہانی نہیں مل رہی. شہباز شریف اور مریم نواز کی لندن روانگی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں نواز شریف کے لیے یہ ٹریپ نہ ہو. پھر فیصل واڈا جس طرح تڑیاں لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن کے، اس سے بھی سب ڈرے ہوئے ہیں. تو حالات جو ہے وہ اس وقت کسی بھی طرح زبردستی کا الیکشن جس میں عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، دھاندلی کر کے زبردستی زرداری اور شریف مافیا کو مسلط کیا جائے، وہ اس کے متحمل نہیں ہے. اور عمران خان کے ساتھ بالآخر بارگین کرنا پڑے گا، یہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.